अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिल अमीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख़वातीन हज़रात, इस्लामी तहरीकें अहद बहद इस मौजू पर ये दूसरी नशस्त है और हम दूसरी इस्लामी तहरीक का जिक्र कर रहे हैं। ये शिया तहरीक है। रिसालत बाब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से रुखसत हो रहे थे, रुखसत होने से एक बरस कमोबेश पहले आपने अंसार के लीडरों को भी बुलाया और मुहाजिरीन के लीडरों को भी बुलाया। ये दो बड़ी पार्टियां थी और उनको बुलाकर ये कहा कि मेरे बाद इक़्तिदार कुरैश को मुंतकिल हो जाएगा। उसकी आपने ये दलील दी कि अन्नासु तबिउन लिकुरैश मुस्लिमुहुम लिमुस्लिमिहिम व काफिरुहुम लिकाफिरिहिम। अरब में अब सिर्फ यस्रिब में हुकूमत नहीं रही, पूरे अरब में फैल गई है और अरब में लोगों की बहुत बड़ी अक्सरियत बल्कि तमाम लोग ही कुरैश को अपना लीडर मानते हैं। अन्नासु तबिउन लिकुरैश, लोगों के एतमाद की वजह से वही इसके मुस्तहिक हैं कि वो मेरे बाद इमामत या खिलाफत का मनसब संभाले। ये बात अंदाज़ा किया जा सकता है कि कमोबेश कोई एक बरस पहले आपने फरमाई। जब रुखसत हो गए तो ये आपको आम तौर पर मालूम है कि सकीफ़ा बनी साइदा में अभी तदफीन नहीं हुई थी कि अंसार इकट्ठे हो गए और वहाँ उनके बड़े लीडर साद बिन उबादा ने ये कहा कि अब खिलाफत का फ़ैसला होना चाहिए और अंसार ये समझते थे कि ये हमारा हक है क्योंकि हम मदीने में असबियत रखते हैं। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके साथियों को हमने ही पनाह दी थी और फिर हमारी ही खिदमात है जिनकी वजह से ये अजीम इनकलाब बर्पा हुआ और गलबा हासिल हो गया, तो ये हमारा इस्तेहकाम है। चुनांचे ये मालूम है कि मुहाजिरीन के दो बड़े रहनुमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ये सुनने के बाद वहाँ पहुँचे। मैं उसकी बहुत तफसीलात नहीं बयान करूँगा। वहाँ पर ये गुफ्तगू हुई कि क्या फिर दो अमीर मुंतखब किए जा सकते हैं। इसको रद्द कर दिया गया और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ ने खड़े होकर हवाला दिया कि रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़ैसला कर चुके और यही जो मैंने आपके सामने रवायत पढ़ी है यही उन्होंने पढ़ के सुनाई। इसको मुख्तलिफ अल्फाज में मुहद्दिसीन ने बयान किया है। आम तौर पर उनके हवाले से मुअर्रिखीन इसको इन अल्फाज में बयान करते हैं कि अल अरब ला तारिक हाज़िल अमर इल्ला लिहाज़िल हिल। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरब सवाए इस कबीले के और किसी की क़यादत से वाकिफ़ नहीं। तो इस वजह से जमहूरी उसूल के मुताबिक इक़्तिदार उन्हीं को मिलना चाहिए। चुनांचे उनके ये फरमाने के बाद साद बिन उबादा ने तस्दीक कर दी कि हाँ हुजूर ने वाकई ये फरमाया था। तो खुदा के पैगंबर का फ़ैसला सामने आ जाने का नतीजा जो होना चाहिए था वही हुआ और अंसार टूट पड़े कि हम इसी फैसले को माने। चुनांचे सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक मौके के ऊपर पूरी तफसील बयान की है और उसको इमाम बुखारी ने अपनी सही में नकल कर दिया है। उसमें उन्होंने ये बताया है कि ये जो वाक़या पेश आया था ये किस पस मंज़र में पेश आया था, उस वक्त हालात क्या थे और मैंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का उसी वक्त नाम क्यों पेश किया था। तो उन्होंने ये बताया है कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की शख्सियत ऐसी थी कि मुझे किसी एक शख्स से भी इख्तलाफ का अंदेशा नहीं था और मैं ये समझता था कि अगर आज की रात ये मामला मौखर हो गया तो ये बड़े फितने का बायस बन सकता है। उनके अल्फाज जो बुखारी में नकल हुए हैं वो ये हैं कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का मामला तो ये था कि अपनी शख्सियत के लिहाज से तुक़्तउल आनाक़ अलैह, उनके सामने गर्दनें झुक जाती थी।
تو مجھے چونکہ پوری طرح اطمینان تھا کہ لوگ میرے فیصلے کو مانیں گے، تو اس وجہ سے میں نے اسی موقع پر اپنی طرف سے ان کی بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ انصار بھی ٹوٹ پڑے. یعنی ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر چکے ہیں، تو پہلے انہوں نے حضور کے فیصلے کو ایک بنیادی فیصلے کی حیثیت سے قبول کیا کہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، ہم اقلیتی جماعت ہیں، یہ قریش کا استحقاق ہے، مہاجرین قریش کا استحقاق ہے. اور پھر سیدنا ابوبکر صدیق کا نام پیش کیا گیا، تو حضرت عمر غلط نہیں کہتے کہ تقطع العناق علیہ، کوئی اختلاف نہیں ہوا، لوگ ٹوٹ پڑے. تاہم دوسرے دن جب عام لوگوں کو اس فیصلے کی اطلاع دی گئی تو کچھ اختلاف ہوا، اور بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ اس موقع پر ہمیں بھی شریک مشورہ ہونا چاہیے تھا. اس میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور ان کے چند حامی نمایاں تھے. جمہوری اصول کے مطابق اگر وہ ایک بڑی تعداد بھی ہوتی تو جب اکثریت ایک فیصلے کو قبول کر رہی ہے تو وہ نافذ ہو جاتا، لیکن جو لوگ ان کے ساتھ محبت رکھتے تھے یا ان کو اس کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو شیعہ کہنے لگے. شیعہ کوئی عربی زبان کے لیے نادر لفظ نہیں ہے. شیعہ کا مطلب ہے گروہ اور جماعت. قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب ایک قبطی کو گھونسا مارا اور وہ مر گیا، تو اس میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے کہ ایک اس کی دشمن قوم من شیعہ تھی، وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے. دشمن قوم کے گروہ سے تھا اور ایک اس کے گروہ سے تھا. تو شیعان علی کا مطلب یہ تھا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھی ہیں، کسی بھی لیڈر کے ساتھی ہو سکتے ہیں. بلکہ دلچسپ بات یہ ہے، جب بعد میں کشمکش پیدا ہوئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ میں اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ میں، تو سیدنا علی کے حامی شیعان علی کہلاتے تھے اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے حامی شیعان امیر معاویہ کہلاتے تھے. یعنی اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی. ایک عام لفظ کے طور پر جیسے آپ کا جماعت ہے، آپ کہتے ہیں نا یہ بھٹو صاحب کی جماعت ہے، یہ مودودی صاحب کی جماعت ہے، یہ لفظ ایسے ہی عربی زبان میں استعمال ہوا. تو اس دن سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سیاسی سا اختلاف ہوا، اور اس اختلاف میں جو لوگ ان کے حامی تھے ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہونے لگ گیا. کوئی اس کا خاص مفہوم اس وقت نہیں تھا، ایک سادہ عربی لفظ کے طور پر یہ استعمال ہوا. لیکن آہستہ آہستہ اس میں ایک باقاعدہ نظریے یا فکر کی حیثیت اختیار کر لی. باقاعدہ نظریے اور فکر کی حیثیت اختیار کرنے میں کم و بیش 200-250 سال لگے. اس سارے عرصے کے دوران میں بہت سے واقعات ہوئے، جس میں کربلا کا واقعہ بڑی غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے. ان سب واقعات کے زیر اثر ایک علم کلام وجود میں آیا، ایک دینی تعبیر وجود میں آئی، اور ایک مقصد وجود میں آیا. لیکن میں نے بتایا کہ ابتدا میں یہاں سے کچھ اختلاف رونما ہوا اور لفظ کا ایک سادہ سا استعمال شروع ہوا. اب جب آپ اس کو بعد کے ادوار میں دیکھتے ہیں تو پورا کا پورا شیعہ علم کلام پہلے اپنے اصول بیان کرتا ہے. یعنی جس طرح میں نے وہاں عرض کیا تھا کہ خوارج کے ہاں 2 چیزیں بنیادی نیریٹو بن گئی، تو یہ اپنے اصول بیان کرتے ہیں اور ان کو اصول خمسہ کہتے ہیں، 5 اصول. وہ یوں سمجھ لیجئے کہ جو چیز ان کے امتیاز کا باعث بنی بعد کے زمانے میں، جو اس پوری تحریک میں اصل الاصول کی حیثیت اختیار کر گئی، وہ یہی 5 چیزیں. ان میں سے پہلی چیز توحید ہے. قبل اس کے کہ میں باقی 4 چیزیں بیان کروں، میں آپ سے گزارش کروں کہ دیکھیے اسلام آیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا، صحابہ کرام کا ایک پورا نظم قائم ہوا. اس وقت بھی بہت سی چیزیں تھیں کہ جو اصول کے طور پر کہی گئیں یا مانی گئیں، لیکن جب آپ باقاعدہ تدوین کرتے ہیں علمی طریقے سے، یعنی ایکڈیمک طریقے سے تدوین کرتے ہیں، تو پھر آپ بعض اصطلاحیں پیدا کر لیتے ہیں. مثلا میں آپ لوگوں کی ایک اصطلاح کا حوالہ دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں ارکان اسلام، بولتے ہیں نا، یہ اسلام کے یہ ارکان ہیں، ہر مسلمان جانتا ہے، نماز، روزہ، شہادت عام طور پر سمجھتے ہیں نا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
یا اس کے بعد صحابہ کے زمانے میں بھی یہ اصطلاح کبھی استعمال نہیں. یہ جو ارکان اسلام کی اصطلاح ہے، یہ جس وقت مسلمانوں کا علم مرتب ہونا شروع ہوا ہے اس وقت سامنے آئی. کیسے آتی ہے؟ یعنی قرآن مجید نے اپنی بات کہہ دی، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح و وضاحت میں کچھ فرما دیا. اب علم جب سامنے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. دنیا کے ہر علم میں یہ چیز ہوتی ہے. یعنی اس وقت اگر آپ اسلام کی بات کریں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ دیکھیے حدیث کو پرکھنے کے یہ اصول ہے، دین اخذ کرنے کے یہ اصول ہے. جو عام حالات میں یہ ارکان اسلام ہے. بلکہ اس سے بھی آگے ہمارے ہاں تو یہ صورتحال تھی کہ آج سے 50 سال 60 سال پہلے دیہات میں ہر آدمی کو کچھ کلمے یاد کرائے جاتے تھے، اس کے بغیر شادی نہیں ہوتی تھی. پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ. حالانکہ یہ رسول اللہ کے زمانے میں کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ کوئی کلمے ہوتے ہیں. یعنی لوگوں کو بنیادی دینی تعلیمات سے واقف رکھنے کے لیے علماء نے یہ کام کیا، کچھ بنیادی چیزیں یاد کرا دی جائے. آپ اب بھی دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو نماز کے اذکار ہیں مثال کے طور پر وہ کہیں باہر نہیں پائے جاتے. نماز کے جو اختیاری اذکار ہیں وہ ہندوستان کے الگ ہیں، باہر بالکل الگ ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ ایران میں نماز پڑھیں یا مراکش میں نماز پڑھیں تو امام عام طور پر التحیات تشہد پڑھ کے سلام پھیر دے گا. یعنی فرض نماز میں جو دعائیں اس طرح کی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، یا مثلا شیعہ حضرات درود کو رکوع سجود کے درمیانی وقفوں میں پڑھ لیتے ہیں. تو اس وجہ سے بہت سی چیزیں ایک علاقے میں ایک خاص نظم میں آ جاتی ہیں، اور پھر کیونکہ اس کا پس منظر نہیں معلوم ہوتا تو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہمیشہ سے ایسی ہوں گی. تو آپ اس میں وحشت نہ محسوس کریں. جیسے ہمارے ہاں لوگوں نے ارکان اسلام مرتب کیے یا 6 کلمے مرتب کر لیے، تو اسی طریقے سے ہر علم یا ہر تحریک یا ہر دعوت کچھ اس نوعیت کے اصول متعین کرتی ہے. آپ کے ہاں تبلیغی جماعت جس کا میں آگے جا کے ذکر کروں گا حال میں پیدا ہوئی ہے، وہ بھی کہتی ہے ہمارے 6 نکات ہیں، یہ معلوم ہے نا. تو اس وجہ سے اجنبیت کے ساتھ نہ سنیے، یعنی ان کی بات جیسے ہے ویسے اس کو سمجھنے کی کوشش کی. تو انہوں نے اپنے جو اصول خمسہ ان کو کہتے ہیں وہ ترتیب دی ہے. ان میں پہلی چیز توحید تھی. یہ کیوں کہنا پڑا انہیں؟ یعنی توحید کے بارے میں کیا کوئی مسئلہ تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید ہی کی دعوت لے کے آئے تھے، اور توحید ہی قرآن میں بیان ہوئی ہے. اس کو الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی، اس لیے کہ جس زمانے میں یہ علم کلام مرتب ہو رہا تھا، یعنی یہ تحریک اپنا نیریٹو مرتب کر رہی تھی، اس وقت بہت سی بحثیں پیدا ہو چکی تھیں توحید کے بارے میں. مثلا ایک بحث یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات ہی ہے یا ذات سے الگ ہے. علامہ اقبال نے اس کا خلاصہ کیا نا کہ ہے صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. ابلیس کی مجلس شورا میں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمان کن مسائل میں الجھ رہے ہیں، تو اس میں مثال دی ہے اس کی، جس کے آخر میں کہا ہے نا کہ یہ الہیات میں الجھا رہے، بس یہی اس کی زندگی ہے. مست رکھو ذکر و فکر خانقاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج. تو یہ سب چیزیں جو انہوں نے بیان کی ہیں اسی چیز کو نمایاں کرنے کے لیے. مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. تو ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ذات ہی کا حصہ ہے، عین ذات ہے، یا یہ الگ اپنی حیثیت رکھتی ہے. وہ قدیر ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے. تو یہ صفات الہی ذات الہی سے کیسے متعلق ہوتی ہے؟ یہ بحث پیدا ہو. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صفات عین ذات ہے. اب دیکھیے توحید تو سب کے ہاں تھی نا، لیکن ایک تشریح اور تفصیل میں امتیاز پیدا ہونا شروع ہوا. دوسری چیز یہ پیدا ہو گئی تھی کہ خدا کی ذات کیا ترکیب پائے ہوئے ہیں، یعنی بہت سے عناصر ہیں، بہت سی چیزیں ہیں، ان سے بنتی ہے. یہ بحث پیدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوئی ترکیب کا سوال نہیں ہے، ذات خداوندی اس سے بالاتر ہے. کیا ذات خداوندی تجسیم اختیار کرتی ہے؟ جیسے کہ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام خدا کا جسدی ظہور ہے، یعنی ذات خداوندی ہے جس نے یہ قالب اختیار کر لیا ہے. تو اس کی نفی کی انہوں نے اور یہ کہا کہ نہیں، اس کا بھی کوئی سوال نہیں ہے. اسی طرح سے جب صوفیانہ تحریکیں پیدا ہوئیں، ان کا ذکر آگے چل کے ہوگا، تو یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا
ذات خداوندی اس کائنات میں حلول کیے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ایک غیر مرئی قوت ہے جو پوری کی پوری کائنات کے اندر سرایت کیے ہوئے ہے، یا اس کے ساتھ اس کی کوئی یونین قائم ہے، اتحاد قائم ہو گیا ہے، متحد ہو گئی ہیں دو حقیقتیں. یہ ایک بحث بھی پیدا ہوئی. پھر اسی طرح یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا خدا کو دیکھنا ممکن ہے. ایک بحث تھی نا کہ آخرت میں دیکھیں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہاں بھی دیکھنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ذات خداوندی کو اگر وہاں بھی دیکھنا ممکن ہوگا تو پھر ہم تو جسم ہوں گے، تو ذات خداوندی کو بھی پھر محدود ہونا پڑے گا کسی زمان و مکان میں، وہاں بھی ممکن نہیں ہے. رویت باری نہ یہاں ممکن ہے نہ وہاں ممکن ہے. یہ میں نے چند موٹی موٹی مثالیں دی آپ کو کہ جب وہ یہ کہتے ہیں توحید، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس پہلے اصول میں جب ہم کہتے ہیں ہم توحید کے ماننے والے ہیں، پہلا ہمارا اصول یہ ہے یا پہلی اصل یہ ہے، تو اصل میں ہم ان ساری چیزوں کی نفی کر کے کہتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں. دوسرا اصول یہ تھا کہ ہم توحید کے بعد عدل کو مانتے ہیں. یہ ہم وہی صورتحال ہے کہ عدل کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ سبھی مانتے ہیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ عدل ایک بڑی قدر ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ہم در حقیقت اس پس منظر میں یہ بات کر رہے ہیں کہ عام طور پر لوگوں نے یہ رائے قائم کر لی ہے کہ کسی چیز میں حسن ہے یا قبح، وہ اچھی ہے یا بری اخلاقی لحاظ سے. یعنی آپ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ یہ برائی ہے، کبھی ہے، اور سچ اس میں حسن ہے، یہ اچھائی ہے. تو کیا یہ جو حسن و قبح ہے، یعنی جھوٹ کا قبح برائی اور سچ کا حسن یا اچھائی، کیا یہ عقلی ہے یا شرعی ہے؟ سمجھ رہے ہیں بات؟ یعنی کیا ایسے ہے کہ انسان عقل سے یا اپنی فطرت سے جانتا ہے کہ جھوٹ ایک بری بات ہے، یا انبیاء نے آ کے یہ بتایا تو پھر اس کو معلوم ہوا؟ تو شیعہ علم کلام میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں، یہ عقلی ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام نے آ کے اس کی تذکیر کی ہے، یہ عقلی چیز ہے. اہل سنت کے حضرات کے ہاں اس سے مختلف نقطہ نظر ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی طرح سے ایک بحث یہ پیدا ہو گئی کہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کو مختار مانا جائے. بھائی یہی بتایا جاتا ہے نا مذہب میں کہ ہم سب کو ایک دن خدا کی عدالت میں پیش ہونا ہوگا. تو جب ہم خدا کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہاں پر ہمیں یا جزا دی جائے گی یا سزا دی جائے گی. اب اس سے پیچھے آئیے اور یہ مان لیجیے کہ انسان تو مجبور محض ہے، تو عدل ختم ہو گیا نا. یعنی اگر ہم مجبور محض ہیں تو پھر کوئی عدالت لگ نہیں سکتی. یعنی پھر جو ہوگا، خدا جو بھی کرے گا وہاں پہ، وہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرضی ہے. بادشاہ سلامت نے ایک طرف کی فائل اٹھائی اور کہہ دیا کہ یہ جہنم میں جائیں گے، دوسری طرف کی اٹھائی جنت میں کہہ دیا جائے. کیونکہ جب ہم مجبور محض ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے، تو عدل کہاں گیا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمیں اختیار حاصل ہے اور ہماری عقل اور فطرت شہادت دیتی ہے کہ چیزیں اچھی بھی ہوتی ہیں بری بھی ہوتی ہیں. چیزوں کا حسن و قبح عقلی ہے، اس وجہ سے عدل ظہور پذیر ہوگا. اور ایسا نہیں ہے جیسے کہ اہل سنت کے ہاں اشاعرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو وہاں ابو جہل کو جنت میں بھیج دے اور چاہے تو سیدنا ابو بکر صدیق کو جہنم میں بھیج دے، یہ اس کا اختیار ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اختیار یہاں ہونا چاہیے، عدل کا تقاضا ہے، اور وہاں جزا و سزا عقلی لحاظ سے سامنے آنی چاہیے، اس لیے یہ بھی عدل کا تقاضا ہے. تو جب شیعہ علم کلام میں عدل کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ان کے ہاں یہ ہوتا ہے، یعنی وہ ان چیزوں کی نفی کرتے ہیں اور یہ اپنا نقطہ نظر بیان کر کے پھر کہتے ہیں کہ ہم عدل کے ماننے والے ہیں. تیسری چیز نبوت. نبوت کے بارے میں بھی وہی بات، پھر آپ فرمائیں گے کہ نبوت مطلب ہر ایک آدمی یہ مانتا ہے کہ خدا کے پیغمبر آئے، محمد رسول اللہ آخری نبی تھے. نبوت کے بارے میں بھی کچھ بحثیں پیدا ہو گئی. مثلا یہ بحث پیدا ہو گئی کہ کیا پیغمبر سے گناہ کا یا غلطی کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، یا ہو سکتا ہے اور اللہ نہیں ہونے دیتا، یا گناہ کا صدور تو نہیں ہو سکتا لیکن چھوٹی موٹی لغزش ہو جاتی ہے. میں صرف اشارہ کر رہا ہوں تاکہ ہمیں اصل بات کی طرف آگے بڑھنا ہے. انہوں نے اس بارے میں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کیا کہ تمام انبیاء برحق ہیں
اور سب معصوم ہیں، ان سے کسی غلطی کا صدور نہیں ہو سکتا، ان کو عصمت حاصل ہے۔ پھر ایک اور بحث یہ پیدا ہوئی کہ انبیاء میں یہ بات تو طے ہے کہ ایک نبی کو دوسرے نبی پر کسی نہ کسی پہلو سے فضیلت حاصل ہے، لیکن محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کو کیا مطلق فضیلت حاصل ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے، ان کو مطلق فضیلت حاصل ہے، وہ سرور انبیاء ہیں، افضل کائنات ہیں اور آخری نبی رسول۔ تو وہ نبوت کے معاملے میں یہ تصورات ہیں جن کو انہوں نے بیان کر کے یہ کہا کہ ہمارا تیسرا اصول کیا ہے؟ نبوت۔ یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ کیوں وہ ان کو اصول خمسہ بنا رہے ہیں، یعنی کچھ مباحث، کچھ علمی بحثیں پیدا ہو گئی ہیں، ان میں اپنا موقف بیان کر رہے ہیں کہ توحید جب ہم کہتے ہیں تو ہماری اس سے کیا مراد ہے، اگر جب ہم کہتے ہیں تو اس سے ہماری کیا مراد ہے، اور اسی طرح جب ہم نبوت کہتے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے۔ چوتھی چیز امامت۔ اب یہاں آپ کہیں گے کہ لفظ بھی نیا آ گیا، امامت۔ امامت مسجد کی امامت ہمارے ہاں نہیں ہوتی اصطلاح میں، اس کا مطلب ہے مسلمانوں کی بحثیت مجموعی امامت، یعنی جیسے سیدنا ابو بکر صدیق کا انتخاب کیا گیا تو اس زمانے کی اصطلاح میں مسلمانوں کے حکمران کو امام کہا جاتا تھا، یعنی اس کو امامت کبریٰ کہتے ہیں۔ مسجد کی امامت، امامت صغریٰ چھوٹی امامت، اور پوری سلطنت کی یا مسلمانوں کی پوری جماعت کی امامت وہ امامت کبریٰ ہے۔ تو چوتھا اصول یہ تھا کہ مسلمانوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے، شرعی احکام کے نفاذ کے لیے، جس کو آپ آج کی اصطلاح میں نفاذ شریعت کہتے ہیں، اور اسی طرح مسلمانوں کو دین پر قائم رکھنے کے لیے، یعنی اگر ان کے ہاں شریعت ریاست کی سطح پر ہوگی تو ان کو بھی، دیکھیے خوارج کا بھی یہی مسئلہ تھا نا کہ اگر وہاں مثالی حکمران ہے تو پھر مسلمان کیسے ہونے چاہیے، تو مسلمانوں کو اچھا رکھنے کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے، عملی تربیت بھی ان کو دینی چاہیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو مسلمانوں کے امام کے لیے ضروری ہے۔ پھر دیکھ لیجئے مسلمانوں کے مفاد کا تحفظ مسلمان ہونے کی حیثیت سے، یعنی شہریوں کے مفاد کا تحفظ تو دنیا کی ہر حکومت کرتی ہے نا، آپ اس کو ایک دوسری تعبیر میں بدل لیجئے، اسلامی مفاد کا تحفظ مسلمانوں کے، شرعی احکام کا نفاذ اور مسلمانوں کی عملی تربیت، یہ جو چیزیں ہیں ان کے لیے مسلمانوں کا حکمران مقرر کیا جاتا ہے، یعنی وہ صرف امن قائم کرنے، لوگوں کی بہبود کے فیصلے کرنے اور دفاع کرنے کے لیے جیسے کہ ہم ریاست کا تصور رکھتے ہیں مقرر نہیں کیا جاتا، بلکہ اس سے زائد ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو جب وہ ان چیزوں کے لیے مقرر کیا جاتا ہے تو پھر کیا اس کا تقرر لوگ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ تو ممکن ہی نہیں، لوگ کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی لوگوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ انہوں نے تربیت پانی ہے تو کیوں ایک اچھے آدمی کو لائیں؟ شریعت کا نفاذ خواہش رکھ سکتے ہیں لیکن کر کے دیکھیں تو کوئی آسان ہے لوگوں کے لیے ماننا، اور پھر جب لوگ فیصلہ کریں گے تو وہ فیصلہ ان کے لحاظ سے ہوگا، اور وہ کشمکش پیدا ہو جائے گی جو خوارج کے ہاں ہوئی، وہ اعلیٰ معیار پر آدمی نہیں رہے گا تو پھر آپ اٹھیں گے اور آپ معذول کریں گے، وہ اٹھیں گے اور وہ معذول کریں گے، تو یہ تو بڑے خلفشار کی صورتحال پیدا ہوگی۔ پہلی چیز یہ کہ لوگ فیصلہ ہی غلط کریں گے، فیصلہ کرنے کا طریقہ بھی کوئی نہیں ہوگا ان کے پاس، اور اگر انہوں نے فیصلہ کر لیا اور اس کے ہاں کوئی خرابی پیدا ہوئی تو پھر معذولی کا مسئلہ پیدا ہوگا، اور معذولی کا مسئلہ اس سے پہلے مسلمانوں کی جان لے چکا ہے، اور بے شمار خرابیاں اور بڑے فتنے اس سے پیدا ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ لوگوں کو اپنے حکمران کا تقرر کرنا ہے، جس طریقے سے اللہ تعالیٰ پیغمبروں کا تقرر کرتا ہے ان کی ہدایت کے لیے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ہی ان کے امام کا تقرر کرتا ہے ان کے نظم کو قائم کرنے، ان کی عملی تربیت اور نفاذ شریعت کے لیے۔ یعنی گویا جو حکمران کا تقرر ہے اس کا حق لوگوں کو نہیں ہے، اس کا حق اس کائنات کے خالق کو، جس طرح وہ انبیاء کا تقرر کرتا رہا ہے، ہم سے تو نہیں پوچھتا، یا ہم پیغمبروں کا انتخاب نہیں کرتے، اسی طریقے سے وہ امام کا بھی تقرر کرتا ہے۔ امام کا تقرر کیسے کرتا ہے؟ خدا کے رسول کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی وہ اپنے رسول سے یہ کہتا ہے یا اپنے نبی سے یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص کو امام مقرر کر دیا جائے۔ اس چیز کو عوام کی ثوابدید پر نہ چھوڑا جا سکتا ہے، اور نہ عوام کی ثوابدید پر چھوڑ کے ہم وہ خیر پیدا کر سکتے ہیں جو ہونا چاہیے،
ایک امام کے تقرر کے نتیجے میں. اس وجہ سے شیعہ علم کلام میں امام نمائندہ الہی ہے، اور وہ جو حکومت قائم کرتا ہے وہ حکومت الہی ہے، یعنی وہ خدا کی حکومت ہے. اس میں عوام کا تقرر میں کوئی دخل نہیں ہوتا. اور اس کی پھر وہ ایک ترتیب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو امام کی حیثیت سے مقرر کر دیا. یعنی اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ پہلے ان کے اصول خمسہ ہم نے سمجھے. ان اصول خمسہ کے اندر سے چوتھی چیز امامت زیر بحث ہے. تو امامت کے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امام کا تقرر خدا کرے گا. جو حکومت وجود میں آئے گی وہ ریپبلک جمہوریہ نہیں ہوگی، وہ حکومت الہیہ ہوگی، ڈیوائن گورنمنٹ ہوگی. خدا کے قانون کے مطابق خدا کی ہدایت میں فیصلے کرے گی. جس طرح سے پیغمبر معصوم ہے، وہ غلطی نہیں کر سکتا، امام بھی غلطی نہیں کر سکتا. اور امام کی حیثیت سے پہلے امام کا تقرر خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. پہلے امام کا تقرر جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تو حادثہ کیا ہوا؟ حادثہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا. دیکھیے ان کی بات جیسے وہ کہتے ہیں ویسے حوصلے کے ساتھ سمجھنی بھی چاہیے اور سننی بھی چاہیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سیدنا علی کا تقرر کر دیا تو ہونا یہ چاہیے تھا نا کہ سب اس فیصلے کو مان لیتے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ماننے سے انکار کر دیا. اب میں تھوڑا سا رک کے آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس پہلی بات پر قائل ہو جائیں. پہلی بات کیا ہے کہ امام کا تقرر لوگ نہیں کریں گے، اور بڑے کمی دلائل سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات تو ٹھیک لگتی ہے. اس لیے کہ اگر امام کا تقرر لوگ کریں گے تو اپنے جیسے ہی کا تقرر کریں گے. یعنی اس وقت یہی صورتحال ہے نا. ہم جس امام کا تقرر کرتے ہیں اس وقت پاکستان میں، معلوم ہے نا کیسا کرتے ہیں. تو امام کا تقرر لوگ کریں گے تو ایسا ہی کریں گے. اس کا تقرر کرنے کا حق ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ یہ تو خدائی معاملہ ہے. اللہ کی شریعت نافذ کرنی ہے، لوگوں کی مذہبی تربیت کرنی ہے، ان کو ایک خاص معیار پر قائم رکھنا ہے. اس لیے اللہ نے یہ فیصلہ کیا، کر دیا، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کا اعلان کر دیا. اگر آپ بھی یہ مانتے ہو تو جن لوگوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا ان کے بارے میں کیا رائے کرنی چاہیے؟ ٹھیک ہے یہ بات. اچھا، جنہوں نے نہیں مانا ان کے بارے میں آپ جب رائے قائم کریں گے تو وہ رائے جو کچھ بھی ہوگی وہ کچھ کم سخت نہیں ہوگی. یعنی اگر میں بہت شائستہ الفاظ بھی استعمال کروں تو یہ کہا جائے گا نا کہ غصب کر دیا گیا. یعنی کم سے کم یہ لفظ تو بولا جائے گا. تو غاصب لوگوں کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ وہی کریں گے جس کو وہ تبرہ اور تولا کے لفظ میں بیان کرتے ہیں کہ جو حقیقی امام ہے اس کے ساتھ آپ کی غائب درجہ محبت ہونی چاہیے. اس کے لیے آپ اپنے جان مال قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ وہ خدا کا مقرر کردہ ہے. اور جنہوں نے یہ غصب کیا ہے ان سے آپ کو برات بھی کرنی ہے، ان کا یہ جرم بیان بھی کرنا ہے، اور لوگوں کو نسلاً بعد نسلاً بتانا بھی ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہے. میری بات واضح ہو گئی؟ ایسا ہی ہونا چاہیے نا. آپ بھی یہی کریں گے. تو میں ان کا موقف آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ وہ اس چوتھے اصول کے تحت یہ بات بیان کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا تقرر جب قبول نہیں کیا گیا اور پھر خدا خدا کر کے 3 لوگوں سے نجات پانے کے بعد ان کو حکومت سنبھالنے کا موقع ملا، پھر بھی نہیں سنبھالنے. جن لوگوں نے نہیں سنبھالنے دی اس میں 2 نام بہت نمایاں ہیں. ایک ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. تو ان دونوں کے بارے میں بھی کیا رائے قائم کی جائے گی؟ یعنی تھوڑی دیر کے لیے اس پورے پس منظر کو آپ مان لیجئے نا. جب تک دوسرے کی بات کو اس کے اصول میں نہیں مانیں گے تو اس کا نہ نظریہ سمجھ میں آئے گا، نہ اس کے جذبات کی شدت سمجھ میں آئے گی، نہ اس کا رد عمل سمجھ میں آئے گا. وہ آپ کو ماننا پڑے گا تھوڑی دیر کے لیے. میں زیادہ دیر کے لیے نہیں منواؤں گا، اطمینان رکھیے. تو تھوڑی دیر کے لیے ہمدردی کے ساتھ آپ اس موقف کو تسلیم کر لیں کہ ایسا ہی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک رد عمل کی نفسیات پیدا ہونی چاہیے.
ना हो तो उस पर ताज्जुब आता है। उनका कहना यह है कि जब ये हो गया उसके बाद सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को खवारिज ने शहीद कर दिया। फौरी तौर पर दूसरे इमाम का तकर्रुर हुआ। वो कौन है? इमाम हसन। लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस इमामत के क़याम के लिए लोगों का खून बहाने की नौबत आ गई तो वो दस्तबरदार हो गए, यानी एक बड़े अच्छे जज्बे के साथ दस्तबरदार हो गए कि ठीक है, अगर ये मुसलमान हमारी इमामत के बारे में खुदा के फैसले को नहीं मानते तो फिर हम इंतशार इफ्तराक पैदा नहीं करते, बल्कि मुसालियत का तरीका इख्तियार कर लेते हैं और इमामत की बाकी जिम्मेदारियाँ वो इनफरादी हैसियत से अंजाम देते रहते हैं। तो सैयदना हसन दूसरे इमाम हो गए। फिर सैयदना हुसैन ने अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के दुनिया से रुखसत होने के बाद उस मुआहिदे की बुनियाद पर जो हज़रत हसन के साथ हुआ था, वो मुआहिदा क्या था? वो मुआहिदा ये था कि हज़रत हसन रजी अल्लाह अन्हु ने ये कहा था कि इस वक्त बहुत से लश्करी मेरे साथ हैं, इन लोगों को अगर मैं ऐसे ही घर भेज दूंगा तो ये फसाद बर्पा करेंगे, तो आप ये कीजिए कि इतनी रकम दे दीजिए जिससे ये इत्मीनान के साथ वापस जा सके। तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु ने सादा कागज़ भेज दिया, जो उन्होंने लिखा वो दे दिया गया। अमन कायम हुआ। वो मुआहिदा ये था कि अब अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में कोई इंतशार पैदा नहीं किया जाएगा। तो सैयदना हुसैन रजी अल्लाह अन्हु ने ये कहा कि अब क्योंकि वो दुनिया से रुखसत हो गए, उनके ज़माने तक हमारी मुसालियत थी, अब आगे के लिए ये मुसालियत नहीं है। चुनाचे उन्होंने इक़दाम किया और उस इक़दाम के नतीजे में बहुत मज़लूमाना तरीके से उनको शहीद कर दिया गया। तो तीसरे इमाम के साथ इस मुसलमान उम्मत ने ये रवैया इख्तियार किया। यानी अब उनके ज़ाविया नज़र से दास्तान देखिए ना क्या बन रही है। तीसरे इमाम के साथ ये रवैया इख्तियार किया और फिर एक आदमी वहाँ पे बच सके, इसलिए कि वो चूँकि चौथे इमाम थे खुदाई फरमान के मुताबिक, तो उनको शहीद नहीं किया जा सका। वो कौन है? ज़ैनुल आबिदीन। करबला में वही बचे थे। तो अब तीन के बाद चौथे इमाम की हैसियत से उन्होंने जिम्मेदारी संभाली। उनके बाद फिर मोहम्मद बिन अली अल बाकिर पांचवें इमाम हुए। अच्छा, इन सब के मामले में क्योंकि वो कहते हैं ना कि इनका तकर्रुर किया जाएगा, तो तकर्रुर की सनद ज़ेर बहस आती है। सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह ने फैसला कर दिया। फिर वो कहते हैं कि कभी तो ऐसा होता है कि जाने वाला इमाम बता देता है कि अब मेरे बाद किसी का तकर्रुर किया गया है, और कभी ऐसा होता है कि ऐसे आसार नमूदार हो जाते हैं गैर मामूली नौइयत के कि उस शख्स के बारे में हर एक को मालूम हो जाता है कि यही वक्त का इमाम है। तो मोहम्मद बिन अली अल बाकिर, फिर उनके बाद इमाम जाफ़र सादिक। इमाम जाफ़र सादिक के ज़माने तक आते आते आपको मालूम है कि बनु उमैया का इक़्तिदार ख़त्म हो चुका था और बनु अब्बास की हुकूमतें कायम हो चुकी थी। बनु अब्बास ने अपनी हुकूमत को कायम करते वक्त जो तहरीक बर्पा की थी, अब्बासी तहरीक, उसमें अहले बैत ही का ज़्यादातर नाम लिया गया था। चुनाचे फितरी जज्बात भी थे और बाद लोगों ने जाकर इमाम जाफ़र सादिक से ये कहा भी कि आप जिम्मेदारी संभालिए, और ख़ास तौर पर अबू मुस्लिम खुरासानी ने जो अब्बासी सल्तनत को कायम करने का एक बड़ा ज़रिया बने थे, उनके बारे में ये बयान किया जाता है कि खुद जाके ये पेशकश की कि मैंने कमो बेश सूरत हाल हमवार कर दी है, तो आप ये संभाल लीजिए। ये कहा जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर ये जवाब दिया था कि मा अंत मिन रिजाली वला ज़मान व ज़मानी, कि तुम वो शख्स नहीं हो जिसके ज़रिए से मेरी इमामत कायम होनी है, और ये ज़माना मेरा ज़माना नहीं है। यानी जो मौका पेश आया तो पिछले तजुर्बात को सामने रख कर उन्होंने ये फैसला सुना दिया। यानी इसको अगर आप ट्रांसलेट करें पूरी बात को, क्या कहा उन्होंने, तो मतलब ये था कि ना वो लोग इस वक्त मौजूद हैं कि जो उस हुकूमत इलाहिया को कबूल करने के लिए तैयार हों, पहले तजुर्बात हम देख चुके हैं, और शायद वो ज़माना भी अभी नहीं आया कि लोग खुदा के मुकर्रर करदा इमाम को तस्लीम कर लें।
تو اس لیے وہ آمادہ نہیں ہوئے اس کے لیے۔ امام جعفر صادق کے بعد امام موسیٰ کاظم امام ہوئے، پھر امام علی الرضا امام ہوئے، پھر امام محمد التقی امام ہوئے، پھر امام علی النقی امام ہوئے، پھر اس کے بعد 11ویں امام ہے الحسن العسکری الزکی۔ یہ 11ویں امام ہے کہ جن کے بعد کیا ہوا وہ مسئلہ بن گیا، یعنی کیا ان کی اولاد ہوئی، اس میں پھر اب مسائل پیدا ہو گئے۔ نہیں ہوئی ایک رائے، ہوئی دوسری رائے۔ ایک لونڈی حاملہ تھی جب وہ دنیا سے رخصت ہوئے، بعد میں پیدا ہوئے، تیسری رائے۔ غرض یہ کہ ایک مشتبہ معاملہ ہو گیا۔ عام طور پر یہ مانا جاتا ہے کہ یہ امام محمد المہدی ہو گئے پیدا، لیکن حالات اتنے سنگین تھے کہ سامرہ کے غار میں ان کو پناہ لینی پڑی، اور پھر وہاں ان کی غیبت صغریٰ ہو گئی۔ یعنی کیا ہوا، وہ موجود رہے لیکن لوگوں سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا، اور ان کے نائبین کی حیثیت سے، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہ آخری امام جو ہیں ان کی ولادت ہوئی ہے 15 شعبان 255 کو، یعنی جو موجودہ اثنا عشری شیعہ ہیں وہ مانتے ہیں کہ پیدائش ہوئی، تو وہ کہتے ہیں کہ 15 شعبان 255 ہجری کو پیدائش ہوئی، اور 261 میں یہ نظروں سے پوشیدہ ہو گئے۔ کیا عمر ہوئی؟ 6 سال، اتنی ہوتی ہے، 255 اور 261۔ تو پھر 329 یعنی 261 ہجری سے لے کر 329 ہجری تک یہ غیبت صغریٰ کا زمانہ ہے۔ امام غائب ہو چکا ہے لیکن اس کا رابطہ قائم ہے۔ وہ رابطہ 4 لوگوں کی وساطت سے قائم ہوا۔ وہ عثمان ہے، محمد بن عثمان ہے، حسین بن روح ہے، علی بن محمد سامری ہے، یعنی ان کے ذریعے سے یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ 261 میں غیاب ہوا 329 تک، یعنی یہ ایک عرصہ ہے کہ جس میں غیبت صغریٰ ہوئی۔ غیبت صغریٰ کا مطلب ہے یعنی غائب ہے امام، لیکن یہ غیبت یا یہ غائب ہونا یہ چھوٹا غائب ہونا ہے صغریٰ کے، اس میں رابطہ رہا۔ یہ لوگ خطوط بیان کیا جاتا ہے کہ لاتے رہے، پیغامات پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ پھر غیبت کبریٰ ہو گئی 329 میں، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہی صورتحال چل رہی ہے۔ آخری زمانے میں محمد المہدی مہدی آخر الزمان کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور وہ وقت ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ اس وقت لوگ بھی ان کی امامت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ انہوں نے کہا تھا نا وہ مسلم خراسانی سے کہ تم میرے لوگوں والے لوگ نہیں، اور وہ زمانہ بھی مہدی آخر الزمان، وہ زمانہ بھی ہوگا کہ جس میں ایکسیپٹنس ہو جائے گی۔ اس کا شیعہ علم کلام انتظار کر رہا ہے، یعنی ان کے ہاں جو امامت ہے، چوتھا نقطہ امامت تھا، تو امامت سے مراد ان کی یہ ہے۔ یہ خیال نہ کیجئے کہ اس مین سٹریم میں جو کچھ ہوا تو سب اس پر متفق رہے، نہیں، اس کے بعد پھر بڑے مسائل پیدا ہوئے، یعنی کچھ لوگوں نے 7ویں امام تک مانا اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ختم ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، محمد المہدی کا سوال کیا ہے، وہ تو اصل میں ان کے بھائی کو امامت منتقل ہو گئی تھی، یہ آپ کیا جو اسماعیلی ہے یہ وہی ہے۔ قائد اعظم بھی آپ کو معلوم ہے نا کہ اسماعیلی تھے اپنی پیدائش اور اپنی قومیت کے لحاظ سے، تو ان کے ہاں امامت ابھی تک جاری ہے۔ اس وقت پرنس کریم آغا خان ہے تو وہ مسلسل اسی طریقے سے امامت کے منصب پر فائز ہو رہے ہیں۔ پھر ان کی اسماعیلیوں کی بعض شاخوں میں بہت سی دوسری شاخیں نکل رہی ہیں۔ ابھی آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ سیدنا برہان الدین بوہری داؤدی جماعت کے سربراہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، تو وہ 52 میں امام تھے یا نقیب تھے، ان کے ہاں امام کا لفظ نہیں استعمال کیا جاتا۔ یہ جب یمن سے منتقل ہوئے ہیں داؤدی بوہری، اور بمبئی میں آ کے اس کے قریب میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے امام کی نیابت میں ایک اور منصب تخلیق کیا تھا، یہ اس پہ فائز تھے جو ان کی جماعت کے سربراہ تھے۔ تو اس طرح پھر بہت سی جماعتیں، بہت سے گروہ، ظاہر ہے کہ جب آپ نے ایک نقطہ نظر قائم کیا ہے اور اس کا اطلاق کرنا ہے نا،
تو کچھ لوگ اس کا اطلاق ایک پہ کریں گے، کچھ دوسرے پر کریں گے، وہ اختلاف بھی ہوگا۔ جب آپ نے یہ اصول قائم کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی بھی نمودار ہو سکتی ہے یا کوئی وصیت ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ وصیت بڑی خطرناک چیز ہوتی ہے۔ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ بے نظیر صاحبہ کے بعد بھی ایک وصیت پڑھ کر سنائی گئی تھی، تو اس وصیت کے نتیجے میں کچھ فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے ہی سیاسی معاملات میں اختلافات بھی نمودار ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ پہلے مرحلے میں بہت دھیمے لہجے میں کہتے ہیں کہ یہ وصیت ان کی نہیں ہوگی، پھر اس کے بعد کچھ دوسرے پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو اس کی تائید کرتے ہیں، تو دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ اگر سیاسی مفادات موجود نہ ہو تو بڑی جلدی 3-4 بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر وہ موجود ہو تو کچھ اتفاق بھی رہتا ہے۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ سب ہوگا، اور یہ سب اس معاملے میں ہوا ہے۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کو ہم نشانہ تضعیف بنائیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ یعنی جب آپ ایک نقطہ نظر قائم کریں گے تو اس نقطہ نظر کے اطلاق کے معاملے میں ایسی آراء قائم ہو جائیں گے۔ تو یہ ان کے ہاں کی ایک لحاظ سے سمجھیے تاریخ ہے۔ اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ ان کا جو چوتھا اصول ہے وہ امامت ہے۔ پانچواں جو ہے وہ معاد ہے۔ معاد کہتے ہیں آخرت کو، قرآن مجید میں بھی آخرت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ سبھی آخرت کو مانتے ہیں، تو یہاں پر بھی کچھ مسئلے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے بعد جنتی جنت میں چلے گئے، جہنمی جہنم میں چلے گئے، بس ختم ہو گیا معاملہ، یا کچھ لوگ جہنم سے سزا پا کر جنت میں آئیں گے؟ ایک سوال یہ پیدا ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ پیدا ہو گیا کہ یہ جو جنت ہے کیا اس میں ہم اسی طرح جسمانی طور پر موجود ہوں گے، یا یہ کوئی روحانی نوعیت کا واقعہ ہے جس کو قرآن مجید اس طرح سے بیان کرتا ہے؟ پھر یہ کہ جزا میں کیا اللہ تعالیٰ برابر برابر قانون کے مطابق دیں گے، یا اس میں فضل شامل ہو جائے گا؟ مثلا یہ ہے کہ میں 1 گلاس پانی کا مستحق ہوا ہوں، 10 دے دیں گے اپنی عنایت سے۔ سزا میں بھی کیا یہ ہو سکتا ہے، یا وہ گناہوں کی پاداش کے مطابق رہے گی؟ شفاعت کیا ہوگی تو کیا اس سے سزا کم یا بیش ہو جائے گی، یا رہائی بھی ہو سکتی ہے؟ یہ وہ مسائل ہیں کہ جن میں ان کا ایک نقطہ نظر ہے۔ مختصر طور پر وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ جہنم سے سزا پا کے کچھ لوگ یقیناً چھوٹ جائیں گے، معاد یا جنت میں ہم جسمانی طور پر موجود ہوں گے، جزا میں اللہ تعالیٰ فضل روا رکھیں گے، لیکن سزا بالکل گناہوں کے مطابق دیں گے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ شفاعت سے سزا کم بھی ہو سکتی ہے اور ختم بھی ہو سکتی ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہمارا 5واں اصول معاد ہے، تو ان تفصیلات کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں۔ یہ 5 اصول ہیں جس کو شیعہ علم کلام اپنے اصول خمسہ کہتا ہے۔ اس میں آپ اس کو ایک اور تقسیم میں ڈال لیجئے صرف تاکہ ذہن واضح رہے۔ توحید کے بارے میں، عدل کے بارے میں، نبوت کے بارے میں، اور اسی طرح معاد کے بارے میں، 4 اصولوں کے بارے میں جو بحثیں انہوں نے کی ہیں وہ ہمارے ہاں بھی بہت موجود ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی بہت ہیں۔ صرف امامت کا معاملہ ایک چیز ہے جس کو بنیادی طور پر آپ وہاں مختلف دیکھتے ہیں۔ ایک سادہ سی نظر ڈال لیجئے بہت تیزی کے ساتھ کہ یہ تو ایک طرح سے یوں سمجھیے کہ بنیاد ہو گئی۔ فروع دین بھی تو ہیں، یعنی دین میں بہت سے احکام ہیں، ایک فقہی نوعیت کا ڈھانچہ اہل سنت نے بنا رکھا ہوا ہے۔ اس میں وہ کتنے مختلف ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس اور جہاد، یہ ان کے ہاں ارکان اسلام ہے۔ یعنی اس فہرست میں کچھ اہل سنت سے آپ نے اختلاف محسوس کیا ہوگا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو ادھر بھی مشترک ہے، لیکن ادھر خمس اور جہاد یہ بھی شامل کیا گیا ہے۔ امام کے لیے خمس یعنی آپ اپنے مال کا 5واں حصہ وقف رکھیں گے، اور یہ تحریک اپنے مقصد کو حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ جہاد کو بنیادی رکن نہ سمجھا جائے۔ نماز میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یعنی نماز کے بنیادی ڈھانچے میں کوئی، وہ تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، قیام ہے، رکوع ہے، سجود ہے، قرات ہے، ذکر ہے، تشہد اس طرح پڑھا جاتا ہے، سلام پھیرا جاتا ہے، اور 17 رکعتیں ہمارے ہاں فرائض کی ہیں 5 نمازوں کے وقت میں، یہی ان کے ہاں ہے۔ نوافل کی 23 رکعتیں وہ شمار کرتے ہیں۔
ہر سورہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم جب بھی آپ سورہ پڑھیں گے اس کو پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں. اور سجدے کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ زمین پر ہوگا یا زمین سے اگنے والی چیزوں پر ہوگا, اور وہ ایسی چیزیں ہونی چاہیے زمین سے اگنے والی جو کھانے اور پہننے کے لیے نہیں ہوتی. تو یہ ذرا آپ سے ایک مختلف شرط ہے جو انہوں نے اپنی فقہ میں عائد کی ہے. وضو میں آپ جانتے ہیں کہ پاؤں پر مسح کرتے ہیں, پاؤں کو دھونا ضروری نہیں سمجھتے اور ہاتھ کھول کر نماز پڑھتے ہیں. تو نماز کے معاملے میں یہ بڑے بڑے اختلافات. روزے میں ہر مسلمان واقف ہے کہ سحر و افطار کے وقت میں تھوڑا سا اختلاف ہوتا ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے. حج کے مناسک میں کوئی اختلاف نہیں, جیسا ہے ویسا ہی ہے. چند چیزیں ہیں, چند فقہی مسئلے ہیں. مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آفاقی ہیں, آفاقی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو مکہ یا مکہ کے گرد و نواح یا حدود حرم کے رہنے والے نہیں ہیں, باہر سے حج کرنے جاتے ہیں, ان کے لیے حج تمتع ضروری ہے. یعنی وہ پہلے عمرہ کر کے احرام کھولیں گے, پھر اس کے بعد اسی سفر میں حج کریں گے, ان کے لیے ضروری ہے. اہل سنت کہیں یہ ضروری نہیں ہے, حج کی قسموں میں سے ایک قسم ہے, آپ اس طریقے سے بھی حج کر سکتے ہیں. آخری حج میں ایک طواف کا اضافہ مانتے ہیں اور اس کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھنا بھی ضروری قرار دیتے ہیں. زکوٰۃ صرف 9 چیزوں میں ہے, گیہوں گندم میں, جو میں, کھجور میں, خرما جس کو کہا جاتا ہے, کشمش میں, گائے بھینس بھیڑ بکری, اونٹ, سونا چاندی. بس اس کے سوا کسی چیز میں زکوٰۃ نہیں ہے. خمس جس کو کہا جاتا ہے 5واں حصہ اپنے مال کا, تجارت کا, جو بھی آپ کے پاس آمدنی ہے, تو یہ سادات بنی ہاشم کے لیے زکوٰۃ کا بدل ہے, اور یہ تجارت سے بھی 1/5 لیا جائے گا, اور خدا و رسول کے کاموں کے لیے اور جو بھی مسلمانوں کا امام ہوگا ان کے نقطہ نظر سے اس کی ضرورتوں کے لیے وقف رہے گا. جہاد اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے والوں کے خلاف کیا جائے گا, اسلام کے دفاع کے لیے کیا جائے گا, اور یہ ایک فریضہ ہے. آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ دین کے ماخذ کیا قرار دیتے ہیں, یعنی دین کہاں سے اخذ کیا جاتا ہے, تو اہل سنت اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن, حدیث, اجماع اور قیاس, یہ 4 چیزیں بیان کی جاتی ہیں. کہ کیونکہ زیادہ تر لوگ متعارف ہیں تو اس وجہ سے میں اجمال سے بیان کر رہا ہوں. آپ کسی چیز کی تفصیل پوچھنا چاہیں گے تو میں بتا دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن, حدیث, عقل اور اجماع, یعنی ماخذ جو ہے وہ 4 ہی ہے, لیکن وہ کیا ہے, قرآن, حدیث, عقل اور اجماع. اسی طریقے سے قرآن مجید کی جن آیات میں تعویل کی گنجائش ہے وہ ہر حال میں حدیث رسول کی روشنی میں ہوگی, اور حدیث رسول صرف حدیث رسول ہی نہیں, ائمہ کی حدیث بھی وہی حیثیت رکھتی ہے. یعنی کیونکہ وہ بھی خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں, وہ بھی معصوم ہیں اور خدا سے رہنمائی پاتے ہیں, تو وہ بھی اگر قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں کوئی بات کہیں گے تو وہ ویسے ہی تسلیم کی جائے گی. ان کے ہاں حدیث کی کتابیں جس طرح ہمارے ہاں سیاہ ستہ ہیں یا اہل سنت کے ہاں سیاہ ستہ ہیں, ان کے ہاں بھی حدیث کی کتابیں متعین ہیں, اور یہ بڑی کتابیں جو ہیں ان میں ایک الکافی ہے ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی کی, ایک من لا یحضر الفقی ہے ابو جعفر صدوق کی, ایک تہذیب الاحکام ہے اس کے مصنف ابو جعفر طوسی ہیں, ایک الاستبصار ہے اس کے مصنف بھی وہی ہے. اور ان میں آپ سب سے بڑی جو ہے وہ الکافی ہے, اس میں کوئی 16,000 کے قریب حدیثیں ہیں. دوسری جو من لا یحضر الفقی ہے اس میں 6,593 حدیثیں ہیں, اور الاستبصار میں 6,531 حدیثیں ہیں. یعنی بڑے مجموعے ہیں حدیث کے. اور میں جیسے عرض کر چکا کہ حدیث ان کے ہاں قول رسول بھی ہے, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول, فعل, تقریر, اور اسی طریقے سے کسی امام کا قول, اس کا فعل اور اس کی تقریر بھی حدیث قرار پاتی ہے. اجماع کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ تمام ارباب حل وقت اور امام, وقت کا امام اور ارباب حل وقت مل کے جب کسی چیز پہ اتفاق کر لیں تو اجماع ہو جاتا ہے. اور تقلید لوگوں کو کرنی چاہیے, مجتہد کی کرنی چاہیے. ہر زمانے میں کوئی شخص مجتہد کے مقام پر فائز ہوگا, اس کے لیے عادل ہونا ضروری ہے, اور تمام شرائط اس میں پائی جانی چاہیے اجتہاد کی, اس کے بعد لوگ اس کی تقلید کریں. ان کے
زمانے کو اگر آپ دیکھیں تو اموی اقتدار کے خاتمے کے بعد یہ زیادہ نمایاں ہونا شروع ہوئے ہیں. اسی طرح عباسی دور حکومت کے زمانے میں آپ سے عرض کر چکا کہ امام جعفر صادق کو پیشکش بھی کی گئی، لیکن انہوں نے وہ پیشکش تو قبول نہیں کی. البتہ یہ وہ دور ہے کہ جس میں اس نقطۂ نظر کی یا اس تحریک کی آزادانہ ترویج ہوئی، یعنی اس کو بہت وضاحت سے پیش کیا گیا. پہلے کچھ جبر کا ماحول رہا، اس میں یہ بات کہنا آسان نہیں تھا، لیکن اس زمانے میں کچھ موقع ملا. یہ جو ان کے بہت سے مجموعے ہیں، یہ بھی یہ کہتے ہیں کہ 400 کتابیں امام جعفر صادق کے اس زمانے میں جب لوگوں کو کچھ بات کہنے کا موقع ملا، آزادی ملی، تو ترتیب پائیں. یہ جو میں نے مجموعے آپ کو بتایا یہ ان 400 کتابوں سے مرتب کیے گئے تھے، ان سے نکال کے یہ حدیثیں مرتب کی گئی. ان کے جو بڑے بڑے اکابر، بہت جیسے ہمارے یہاں ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام مالک، ان کے جو بڑے بڑے اکابر ہیں علمی لحاظ سے، وہ کم و بیش سارے بغداد میں ہیں. جیسے ابو عبداللہ شیخ مفید ہے، شیخ ابو جعفر طوسی ہے، سید مرتضیٰ علم الہدا ہے، سید رضی ہے، جنہوں نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا ہے. حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر یہ پہلی مرتبہ بہت تھوڑی تعداد میں قم میں آئے تھے. مامون الرشید کے دور میں امام علی رضا خراسان میں آئے، اور پھر 320 میں دیالمہ اور صفوی، ان کے زمانے میں کچھ فروغ ہوا، اور پھر یہ شاہ اسماعیل صفوی خاندان کی ایران میں حکومت قائم ہو گئی تھی، جس میں حکومت کے زور و اثر کے تحت ایران، جس میں چند نفوس آئے تھے اس تحریک کے، وہ اکثریت میں ایک شیعہ ملک بن گیا. یعنی جو اس وقت شیعہ حکومت کا ایک بڑا مرکز ہے، اور وہاں ان کی اس حکومت کا ظہور ہوا ہے. میں نے یہ مختصر طریقے سے ایک تعارف آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کیا ہے. اب میں اس کے تحریکی پہلو کے بارے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے ساتھ اس تحریک کا تعارف ختم ہو جائے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس طریقے سے خوارج کی تحریک ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی، بالکل اسی طریقے سے یہ تحریک بھی ایک سیاسی مسئلے سے پیدا ہوئی. یعنی پہلے مرحلے میں ایک سیاسی مسئلہ سامنے آیا ہے. پھر آپ نے تفصیلی تعارف میں یہ دیکھا کہ جو اصل امتیازی چیز ہے وہ امامت کا تصور ہے، اور باقی جتنی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں اس سے پیدا ہو رہی ہیں. تو وہ بھی ظاہر ہے کہ ایک سیاسی مسئلہ ہے، یعنی مسلمانوں کا حکمران کس کو ہونا چاہیے، اس کے بارے میں وہ ایک رائے قائم کرتے ہیں، اس رائے کے دلائل دیتے ہیں. پھر جو لوگ اس کو نہیں ماننے والے ان کے بارے میں رد عمل کا اظہار کرتے ہیں، ایک رویہ قائم کرتے ہیں. اور میں نے آپ کو اس میں متعارف کرایا کہ دو اصطلاحات اس میں وجود میں آتی ہیں، تولا اور تبرہ. یعنی ایک گروہ کے ساتھ جو خدا کا مقرر کردہ ہے غیر معمولی محبت ہونی چاہیے، اور وہ گروہ کے جس نے اس کو اقتدار نہیں حاصل کرنے دیا اس سے برات کا اظہار ہونا چاہیے. اظہار برات کے شائستہ طریقے بھی ہوں گے، اور رد عمل کی نفسیات کے تحت حدود سے تجاوز بھی ہو سکتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر چکا کہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر ہی ان کے موقف کو سمجھنا چاہیے، تبھی آپ صحیح جگہ پر کھڑے بھی ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ دوسرا آدمی کیا بات کر رہا ہے. تو یہاں بھی سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پر. اس سیاسی مسئلے کو زندہ رکھنا ہے. کب تک زندہ رکھنا ہے؟ جب تک کہ مہدی آخر الزمان آ کر اس کام کو پایہ تکمیل تک نہ پہنچا دے. یہ ضروری ہے. چنانچہ اس کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے مؤثر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ انسانی تاریخ اور نفسیات کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی حقیقت کو اگر آپ چھوٹوں بڑوں میں ہمیشہ تازہ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو تمثیل میں بدل دیں. جب یہود کو اپنے وطن سے نکلنا پڑا اور ایک لمبی جلاوطنی شروع ہوئی تو انہوں نے بھی اپنی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے، تحریک کا ہدف سمجھنے کیا ہے، یعنی وہ شروع ہوئی ہے ایک سیاسی مسئلے سے، اس کا ہدف اس سیاسی مسئلے کے تحت جو کچھ حاصل کرنا تھا اس کا حصول ہے. یعنی مہدی آخر الزمان جب تشریف لائیں گے تو ایک خواب ہے جو دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ حکومت قائم ہوگی جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. اس پر زمین اپنے خزانے اگلے گی اور آسمان اپنی رحمتیں نازل کرے گا. چنانچہ آپ کے علم میں ہے کہ احمد بن یاد صاحب کے زمانے میں جس جگہ کے بارے میں روایات ہیں کہ وہاں سے مہدی آخر الزمان آئیں گے، اس میں اسی نام سے ایک پوری سڑک بنا دی گئی.
اگر ان کو آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ دور حاضر کی کچھ سہولیات بھی اس کے لیے فراہم کرنی چاہیے. تو ایک نقطۂ نظر اپنا ایک ہدف اور اپنا ایک نصب العین رکھتا ہے. اس کی ابتدا ایک پولیٹیکل مسئلے سے ہوئی ہے, اس کا خاتمہ یا اس کا ہدف اور نصب العین بھی وہی ہے. اس دوران میں اس تحریک کو زندگی چاہیے, ورنہ تو کیا ہوگا, جانتے ہیں کیا ہوگا. اگر یہ چیز نہ ہو تو امام جعفر صادق نے کیا کہا تھا کہ ما انت من الرجال ولا الزمان زمانی, تم وہ آدمی نہیں ہو کہ جس نے میرا آدمی بننا ہے, اور یہ زمانہ میرا زمانہ نہیں ہے. جب وہ زمانہ آئے گا تو وہ لوگ ہونے چاہیے نا, ان لوگوں کو قائم بھی رکھنا ہے, ان کو زندہ اور بیدار بھی رکھنا ہے, اور ان کو اس تحریک کی یاد کے ساتھ اور اس کے علم کلام کے ساتھ وابستہ بھی رکھنا ہے. یہ وابستگی صرف مؤثر ترین ذریعے میں تمثیل میں ہوتی ہے. جیسے ہمارے ہاں شیطان کے خلاف جنگ پوری زندگی کی تعبیر ہے, پوری زندگی کی اس تعبیر کو حج میں تمثیل میں ڈال دیا گیا ہے, تاکہ آپ جائیں, زندگی میں ایک بار جانا فرض کر دیا گیا ہے, اور آپ اس تمثیل میں سے گزریں. اور یہ تمثیل ہر سال دہرائی جاتی ہے حج کے موقع پر. یعنی میں 2 بار گیا یا آپ 1 بار گئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن تمثیل تو بھرم دہرائی جا رہی ہے. آپ جاتے ہیں, آپ احرام باندھتے ہیں, دنیا سے ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد آپ خدا کے گھر کا طواف کرتے ہیں, اور اس طرح اپنے آپ کو نظر کے طور پر پیش کر دیتے ہیں, نظر کے پھیرے لگا کر. آپ ایک فوجی کی طرح پڑاؤ ڈالتے ہیں مینا میں. آپ میدان عرفات میں جا کر دعا کرتے ہیں کہ اب ہم میدان جنگ میں اترنے والے ہیں. رات کا پڑاؤ کرتے ہوئے بالکل ایسے ہی جیسے لشکر جاتا ہے, پھر آگے اگلے دن آپ شیطان کے اوپر سنگباری کرتے ہیں. یعنی وہ کشمکش جو آدم سے شروع ہوئی تھی, اس پوری کشمکش کو اللہ تعالیٰ نے تمثیل میں ڈال دیا ہے, ممثل کر دیا ہے. لفظ استعمال کرنا سمجھانے کے لیے گویا ڈرامٹائز کر دیا ہے. تو تمثیل میں کسی چیز کو اگر آپ ڈال دیتے ہیں تو وہ پھر ذہنوں میں راسخ ہوتی ہے, بچے اور بوڑھے اس میں شریک ہو جاتے ہیں, الفاظ کہے بغیر منتقل ہوتی ہے. تو یہ جو آپ 10 دن کی ایک پوری کی پوری تمثیل دیکھتے ہیں, جس میں تعزیے بنتے ہیں, جس میں گھوڑا آپ لے کے آتے ہیں, یہ وہ تمثیل ہے. یعنی جس وقت آپ ان کے موقف کو نہیں دیکھتے تو بعض اوقات کسی چیز کو آپ مزے کا خیز سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہماری تمثیل کو لوگ نہ سمجھتے ہوں تو وہ یہ خیال کرتے ہوں کہ یہ کیا پاگل فن ہے, ایک پتھر کو کنکر مارے جا رہے ہیں. حج میں یہ ہوتا ہے نا, تو یہ سمجھیے کہ کیا چیز ہے. جس طرح حج ایک تمثیل ہے, بالکل اسی طرح قوموں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. آپ کیا کرتے ہیں, آپ ایک کپڑا لیتے ہیں, وہی کپڑا جو نالی میں پڑا ہو سکتا ہے اس کو رنگتے ہیں, اس کو جھنڈا بناتے ہیں, سلوٹ کرتے ہیں. چند الفاظ جس میں آپ کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے وہ آپ کا ترانہ بن جاتا ہے, اور یہ تمثیل ہے. وہ ترانہ بجایا جاتا ہے, میں بھی اٹھ کھڑا ہوتا ہوں, آپ بھی اٹھ کھڑے ہوتے ہیں احترام میں اس کے. تو اس طریقے سے گویا یوں سمجھیے کہ وطن کی محبت یا اس کے ساتھ تعلق کو ایک تمثیل میں ڈال کے زندہ رکھا جاتا ہے. یہی کام اللہ تعالیٰ نے مناسک حج میں کیا ہے. تو یہی کام وہ اپنے ان رسوم میں کرتے ہیں, تاکہ ان کے بچے, ان کے بوڑھے, ان کی عورتیں, ان کے مرد یہ بات یاد رکھیں کہ حکمران کا تقرر خدا کرتا ہے. خدا نے یہ تقرر کر دیا تھا, اس تقرر کو مسلمانوں نے تسلیم نہیں کیا. پھر ان کے امام نے ناسازگار پا کر غیبت اختیار کر لی, یعنی وہ دنیا سے غائب ہو گئے, نظروں سے اوجھل ہو گئے. ان کا ظہور ہونا ہے, اس ظہور کے بعد وہ امامت منعقد ہونی ہے جس کو حکومت الہیہ کہا جاتا ہے. اس ہدف تک ہمیں اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے, اور اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑی چیز وہ تمثیل ہے جس کا انعقاد ہوتا ہے. یعنی وہی لفظ جو میں نے حج کے لیے استعمال کیا, گویا وہ ساری حقیقت ممثل کی جاتی ہے. گھوڑا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, تعزیہ اس کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے, ماتم اس کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو انوالو کرتا ہے تاکہ آپ اس میں شرکت کے احساس کے ساتھ جیے. اور یہ اس وقت تک سلسلہ جاری رہے گا جب تک کہ مہدی آخر الزمان کا ظہور نہیں ہو جاتا, یعنی تحریک کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچ جاتی. جب یہ پہنچ جائے گی تو یہ سب کچھ موقوف ہو جائے گا. تو دوسری اسلامی تحریک خوارج کے بعد شیعہ تحریک, وہ تو عباضیہ کی صورت میں چند دیہاتوں میں آباد ہے, اور شیعہ تحریک اس لحاظ سے ایک نہایت کامیاب, بلکہ دنیا کی سب سے بڑی تحریک کہا جا سکتا ہے, کامیاب تحریک ہے. کہ نہ صرف یہ کہ اس نے 14 صدیاں گزار دی ہیں اور اس کے جوش, جذبے
اور اس کے کلامی مسلک میں کوئی خرابی نہیں پیدا ہوئی، یعنی وہ پوری طاقت کے ساتھ اس پر کھڑی ہے۔ پھر یہ کہ اس کو وقتاً فوقتاً حکومت حاصل ہوئی، اس کے بعد غالی گروہ جیسے کرامتا تھے ان کو ملتان میں حکومت حاصل ہو گئی، اسی طرح فاطمی حکومت اسی تصور پر قائم ہوئی اور مصر میں اس کا دارالحکومت رہا۔ عراق میں بھی اگر آپ بالکل ٹھیک طرح سے انتخابات کرائیں جیسے کہ ہوئے پھر بعد میں، تو انہی کی حکومت قائم ہوئی ہے۔ اور ایران تو مرکز ہے ایک لحاظ سے، آپ کہہ سکتے ہیں مختلف شہروں کو بھی، جیسے نجف کو، کربلا کو، کم کو، ان کی تاریخ میں بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ اور اب انہوں نے ولایت فقیہ کا تصور پیدا کیا، کیونکہ وہ جو خلا تھا، امام غائب ہے اور حکومت نہیں ہے، لیکن اگر مل جائے تو کیا کیا جائے، چھوڑ دی جائے۔ امام جعفر صادق نے تو چھوڑ دی، لیکن اس میں ایک ترمیم کی انہوں نے اور یہ کہا کہ نہیں، اب ہم حکومت کریں گے، امام کے آنے تک اس کا نائب حکومت کرے گا۔ وہ نائب کون ہے؟ وہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا مجتہد ہے۔ تو اس لحاظ سے جو تصور مسیحیت میں پوپ کے لیے ہے، وہی کم و بیش انہوں نے ایک آئینی صورت دے کر رہبر کے لیے قائم کر دیا۔ یہ بات بہت اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے ہاں امام کا تو انتظار ہوگا، لیکن درمیانی عرصے میں وہ تحریک بھی زندہ رکھی جائے گی اور ولایت فقیہ کے تصور کیجیے حکومت بھی چلائی جائے گی۔ یہ دور حاضر میں ان کے مجتہدین کا ایک بڑا اجتہاد ہے، ورنہ اس سے پہلے وہ اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے کہ امام کے آنے سے پہلے نظم سنبھالا جائے، اس کو جائز ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اب اس کا راستہ نکال لیا گیا ہے کہ ان کا سب سے بڑا مجتہد یا ان کا سب سے بڑا عالم جس کے اوپر لوگوں کا اعتماد ہو، وہ امام کی نمائندگی کرتے رہے گا۔ جیسے کہ پوپ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ یہاں سے قائم ہوا تھا کہ جب سینٹ پال دنیا سے رخصت ہوئے، تو اب گویا وہ جو روح القدس کا اتصال ہے، وہ جس وقت سب لوگ مل کے پوپ کا انتخاب کر لیتے ہیں تو آپ سے آپ اس سے ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس کی رہنمائی میں کام کرتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نظام بنا دیا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ پوپ کا انتخاب کیسے ہوتا ہے، یہ سب معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ تو ایک سیاسی تحریک سیاسی مقصد کے لیے اٹھی، بنیادی جو اس کے تصورات ہیں اصول خمسہ، ان میں جو چیز نمایاں ہے جو اس کا امتیاز بخشتی ہے وہ امامت کا تصور ہے، اور وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ اس کا آخری ہدف بھی ایک پولیٹیکل سیاسی ہدف ہے، اور اس کے لیے انہوں نے تحریک کو زندہ رکھنے کی ایک تمثیل قائم کر دی ہے جو شاید دنیا کی کامیاب ترین تمثیل ہے، اور وہ اپنے دیکھنے والوں کو بھی انوالو کرتی ہے پوری طاقت کے ساتھ۔ اس کی خاص مجالس منعقد ہوتی ہیں، اس میں ذکر اذکار کے خاص طریقے ہیں، اور اس کے اندر بعض علامتوں کے ذریعے سے پچھلی یادیں قائم کی جاتی ہیں، آنے والے دور کا انتظار اپنے ماننے والوں کے ذہن میں راسخ کیا جاتا ہے۔ درمیان میں ایک ہی مسئلہ تھا کہ غیبت کبریٰ کے اس زمانے میں نظم ریاست اگر مل جائے تو کیسے چلایا جائے، اس کے لیے ولایت فقیہ کا تصور ایجاد کر لیا گیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ اچھا، آپ نے جو دو تحریکوں کا ذکر کیا ہے، اس میں لگتا ہے کہ لڑائی مار کٹائی کے بعد جو ایلیمنٹ ہے بڑا غالب ہے، لیکن ان کی جو اٹھان ہے وہ احیاء اسلام کے بڑے نیک جذبے سے ہوئی تھی، لیکن اسلام تو امن کا دین ہے، تو یہ لڑائی مار کٹائی کا جو ایلیمنٹ ہے یہ کیوں غالب آ جاتا ہے؟ اور کیا ایسی تحریک جو احیاء اسلام کے لیے اٹھے، اس میں کیا یہ لڑائی مار کٹائی اور خون خرابہ ضروری ہوتا ہے؟ اس پر کمنٹ کر دیجیے۔ خوارج تو میں عرض کر چکا کہ اصول کے لحاظ سے اس کے قائل تھے کہ ہم تلوار اٹھائیں گے، اور اگر ہمارا امام مثالی کردار کا حامل نہیں ہوگا تو معذور کر دیں گے، یعنی شائستگی سے معذوری قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ پھر تلوار سے۔ اور وہ استدلال بھی کرتے تھے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلے خطبے میں یہی کہا تھا کہ اگر میں ٹھیک راستے پر رہوں تو میری اطاعت کرو، ورنہ مجھے تلوار سے سیدھا کر دو۔ تو اس وجہ سے وہ تو اس کے قائل تھے اور انہوں نے یہ کام کیا بھی۔ پھر مسلمانوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو رائے قائم کی وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اگر وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر لیں تو پھر ان کو زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا، مسلمانوں کی جماعت کو ان سے پاک کرنا ضروری ہے۔ لیکن شیعہ علم کلام میں بالکل کبھی تشدد نہیں، یعنی وہ پورا اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ ہمارے ائمہ نے ہم کو جو تعلیم دی تھی وہی جو میں نے امام جعفر صادق کے ذریعے سنائی،
کہ نہ یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں اور نہ یہ زمانہ ہمارا زمانہ ہے، ہمیں تو اس زمانے کا انتظار کرنا ہے۔ تو ان کے ہاں علم میں، تحریک میں کسی جگہ تشدد کی گنجائش نہیں۔ جہاد کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ کمبیٹنٹس کے خلاف ہوگا، یعنی جو لڑنے کے لیے نکلیں گے۔ چنانچہ پوری تاریخ میں سوائے ان کے ہاں بھی جو کنڈیم کیے گئے بعض فرقے جیسے کرامتہ وغیرہ، انہوں نے کبھی تشدد کا راستہ اپنایا، مین سٹریم شیعہ فکر نے کبھی تشدد کا راستہ نہیں اپنایا۔ ان کے ہاں جو انقلاب برپا ہوا ہے وہ بھی ایک عوامی انقلاب کے طریقے پر برپا ہوا ہے۔ امام خمینی قیادت میں انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم تشدد کریں گے یا کسی کو ماریں گے یا اس طرح کا کوئی طریقہ اختیار کریں گے، تو ان کے موقف کی یہ صحیح تعبیر نہیں ہے۔ وہ تو معطل کر چکے، یعنی اپنے ہدف کو مؤخر کر دیا انہوں نے قیامت کے قریب تک۔ اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ میں نے یا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ وقت آ گیا ہے، نہیں، وہ مہدی آخر الزمان سامرہ کی غار سے نمودار ہوں گے اور وہ آئیں گے تو وہ بتائیں گے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے کہ اس طرح تلوار اٹھانی پڑے جیسے کہ رسول اللہ کے زمانے میں اٹھانی پڑی، لیکن اس دوران میں ان کے ہاں امن ہی امن کا پیغام ہے۔ آپ نے دوسری بات یہ فرمائی تھی کہ شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، یہ اس کی کوئی روایت ہے؟ جی، اس کی روایت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی یمن میں عامل بنا کے بھیجے گئے تھے، وہاں سے وہ واپس تشریف لا رہے تھے اور ایک تالاب تھا، عربی میں تالاب کو، یہ جو صحرا میں تالاب سے بنے ہوتے ہیں اس کو غدیر کہتے ہیں، تو کہتے ہیں خم کے مقام پر ایک تالاب تھا، غدیر خم اسے کہا جاتا ہے۔ وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا اور اس اعلان کے الفاظ یہ تھے کہ من کنت مولا فعلی مولا، یعنی جس کا میں مولا ہوں علی بھی اس کا مولا ہے۔ ان الفاظ میں یہ تقرر کر دیا۔ مہدی صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ شیعہ حضرات جو ہے وہ امام مہدی کا انتظار کر رہے ہیں، تو اسی طرح تو ہمارے اہل سنت بھی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں، امام مہدی سامنے تشریف لانا ہے۔ ہمارے ہاں یا اہل سنت کے ہاں، ہمارے ہاں میں محض برادری کی وجہ سے کہہ دیتا ہوں، ورنہ میں تو آپ جانتے ہیں نہ کسی فرقے کسی گروہ سے تعلق نہیں رکھتا۔ تو اہل سنت کے ہاں وہ تصور یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک شخصیت نمودار ہوگی جو لوگوں کے لیے وہی زمانہ لوٹا دے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، لیکن وہ اس کی کسی کنٹینیوٹی یا اس کے پیچھے کسی امامت کے تصور کے قائل نہیں ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں وہ کوئی نئی شخصیت نہیں ہے جس کو آنا ہے، ان کی امامت کا سلسلہ جاری تھا۔ سامرہ کے غار میں امام غائب ہو گئے اور اس وقت وہ 6 سال کی عمر کے تھے، ان کی ایک غیبت صغرا کا زمانہ تھا، کبرا سے گزر رہے ہیں، انہیں کو ضرور پذیر ہونا ہے۔ تو مہدی کا لفظ مشترک ہے، کانسیپٹ بالکل مختلف ہے۔ مہدی صاحب، آپ نے اپنے پہلے سیشن میں بتایا کہ جب حضور کی فوتی ہو گئی تو خلافت پہ جو ہے مسئلہ شروع ہو گیا، تو جو انصار جو کہنے لگے کہ خلافت ہمارا حق ہے، لیکن پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، حضور نے کہا کہ خلافت جو ہے قریش کو دی جائے اور پولیٹیکلی جو ہے اس جزیرے میں ہوتی ہو پہلے سے ہوتی۔ تو کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ قریش میں سے تھے یا یہ قریش میں؟ قریش میں پہلے ایک فیصلہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی روشنی میں، پھر اگلا فیصلہ یہ تھا کہ قریش میں سے اب کس کا انتخاب کیا جائے۔ حضرت عمر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں اور انہوں نے بعد میں ایک تفصیلی خطبہ دیا ہے، وہ بخاری میں نقل ہو گیا پورا، آخری زمانے میں دیا تھا کہ یہ میں نے یہ کام اس طرح کیا تھا، یعنی 2 باتیں انہوں نے کہی، اگر میں اس کو اگلے دن کے لیے مؤخر کرتا تو انتشار کا خطرہ، مجھے ایک ایسا شخص میسر تھا جس کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی، یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں، جیسے مرحوم جماعت اسلامی تھی تو اس میں اگر مولانا سید اللہ مودودی زندہ ہوتے تو کوئی بحث نہیں تھی، انہیں کو ہونا چاہیے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حیثیت ہماری جماعت میں یہی تھی رسول اللہ کے بعد، تو مجھے کوئی اختلاف کا اندیشہ نہیں تھا۔ چنانچہ انہوں نے تنبیہ کی کہ کوئی اس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کی رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کرنے کی کبھی جسارت نہ کرے،
ला खिलाफत इल्ला मशवरत मिनल मुस्लिमीन, क्योंकि उसूल यही है कि मुसलमानों की राय के बगैर कोई हुकूमत कायम नहीं हो सकती। ये पूरा खुतबा है जो नकल हुआ है बुखारी, पूरी बात ये है। जी मेरा सवाल ये है कि आपने शिया हजरात की हदीस की किताबों का जिक्र किया, तो क्या वो सियाह किताब को मानते हैं या उन्हें नहीं मानते? उनके यहाँ अपनी किताबें हैं, अहले सुन्नत की अपनी किताबें। और उनकी कितने नाम? चार किताबों को मैंने नाम आपको बता दिया, यानी अल-काफ़ी है कुलैनी की, तहज़ीबुल अहकाम है, अल-इस्तिब्सार है, और मन ला यहज़ुरुल फ़क़ीह। तो उनके यहाँ हदीस को एक्सेप्ट करने का जो रिवाज है वो बिल्कुल वैसे ही जो प्रोसीजर है जी, सिर्फ इस फ़र्क के साथ कि उनके यहाँ इमाम का कौल भी यही हैसियत रखता है, यानी गोया हदीस अगर इमाम तक पहुँच गई है तो फिर आगे की तहकीक की ज़रूरत नहीं। इसी तरह खारजियों के हवाले से फिरका वाज़िया की जो आपने बात की, उनकी भी हदीस की किताबें मुख्तलिफ हैं, वो भी हमारी किताबों में उनके यहाँ भी कुछ मुख्तलिफ मजमूए हैं, लेकिन वो असल में बिल्कुल तहरीर होकर चंद देहात में अब रह गए हुए हैं, और उनका मिजाज भी एक खुफिया तहरीक का ज़्यादा है। छापा मार कार्रवाइयाँ करते रहे ना पूरी तारीख में, तो हमें उनके बारे में मालूमात बहुत कम है, यानी मौर्रखीन बहुत कम जानते हैं उनके बारे में। इसी वजह से जो बड़ी बड़ी बातें हैं मैंने भी अपने आप को उन तक महदूद रखा है। बाकी जो चीज़ें मुस्तशरिकीन ने मौजूदा ज़माने में कुछ बयान की हैं वो अभी उस दर्जे में नहीं पहुँची कि उन पर एतमाद के साथ बात की जा सके। इसमें एक अलवी फिरका भी है, उसके बारे में कुछ थोड़ा सा। वो शिया जो नुक्ता नज़र है उसके अंदर बहुत से फिर ऑफ शूट्स हैं, यानी नुसैरी भी हैं, दरूजी भी हैं। ये जो अभी कशमकश शाम में है उसके पस मंज़र में यही है कि ये जो मौजूदा हुक्मरान है ये दरूस फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, और ये उसी तरह से आप समझें कि शिया नुक्ता नज़र के ज़रा करीब है, जैसे कि करामता भी एक जब गिरोह बनता है तो उस गिरोह के अंदर से मुख्तलिफ गिरोह फिर बनना शुरू हो जाते हैं। अहले सुन्नती को देखिए ना, हिंदुस्तान में बड़े बड़े गिरोह मौजूद हैं, देवबंदी है, बरेलवी है, तो ऐसे बहुत से गिरोह बनने शुरू हो जाते हैं। उनके यहाँ भी शाम में अलवी है, अलवियों ही जो है लेबनान में है, वो नहीं, ये भी अलवियों ही की एक किस्म है, नुसैरी और दुरूज दोनों फर्क करते हैं, वो अपने अंदर थोड़ा फर्क करते हैं। तो ये इस तरह होता है हमेशा। इस वक्त जो कशमकश है वहाँ सऊदी अरब और ईरान में, उसकी बड़ी वजह यही है।